अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए जानते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। दिल्ली हुकूमत के वजीर सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया है। इन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इनकी बीवी, बच्चे और वालिदैन को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इन्होंने ये भी कहा कि वजीर आला की गिरफ्तारी के बाद से इनके खानदान के लोगों में से किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसके अलावा दिल्ली हुकूमत के वज़रा को भी सीएम से मिलने की इजाजत नहीं है। दिल्ली हुकूमत के वजीर सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि कल रात जो कुछ हुआ वो पूरे मुल्क के लिए बहुत अजीब है। एक अवामी हिमायत याफ्ता मकबूल वजीर आला अरविंद केजरीवाल की ईडी के जरिए गिरफ्तारी इंतहाई घिनौना और शर्मनाक है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक ईडी हुकाम ने बगैर किसी सबूत के सीएम अरविंद केजरीवाल को इनके घर से गिरफ्तार किया और अब बीजेपी और मरकजी हुकूमत इतनी इंसानियत या अखलाकियत दिखाने को तैयार नहीं है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को किसी से मिलने की इजाजत दी जाए। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है, दिल्ली के वजीर आला की गिरफ्तारी के बाद से इनके खानदान के लोगों में से किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है और दिल्ली हुकूमत के वज़रा को भी सीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मरकज ने कम से कम इंसानियत की भी पासदारी नहीं की। अगर जांच एजेंसी के लोग वजीर आला के अहल खाना, पार्टी के लोगों, यहाँ तक के वजीर आला की अहलिया को मिलने देते तो हर कोई ये कह पाता कि हम आपके साथ हैं। मरकज ने अखलाकियात की तमाम हदें पार कर दी। बीजेपी के कहने पर तफ्तीशी एजेंसी इन्हें जहनी सदमे की हालत में ले जाना चाहती है। दिल्ली हुकूमत की वजीर खजाना आतिशी सिंह ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर तशवीश जाहिर की। इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, पहली बार मुल्क एक्स प्लेटफॉर्म पर राजधानी में एक मौजूदा वजीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। वजीर आला केजरीवाल के पास Z+ सिक्योरिटी है। अब वो मरकजी हुकूमत की ईडी की तहवील में है। हमें इनकी हिफाजत की फिक्र है। आतिशी सिंह ने इससे कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया जिसमें इन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के वजीर आला की गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट से वजीर आला अरविंद केजरीवाल की ईडी के जरिए गिरफ्तारी के खिलाफ फौरी समाअत का मुतालबा किया है। दिल्ली हुकूमत के वजीर आतिशी सिंह ने पूछा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को मरकजी हुकूमत की ईडी अपनी तहवील में तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल को क्या सिक्योरिटी मिल रही है। इन्होंने कहा, मरकजी हुकूमत को जवाब देना होगा कि अरविंद केजरीवाल की हिफाजत के लिए कौन जिम्मेदार होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हुक्म पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने जुम्मे से धार में वाक़या भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया है। ASI की टीम भोजशाला का आसार कदीमा और साइंसी सर्वे करके शवाहिद इकट्ठे करेगी और ये वाज़ेह करेगी कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर है या कमाल मौला मस्जिद। जुम्मा की सुबह दिल्ली और भोपाल से धार पहुंची ASI की टीम सर्वे के लिए तकनीकी आलात के साथ भोजशाला में दाखिल हुई। इस दौरान कैंपस के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया। दरहकीकत आज रमजान मुबारक की नमाज जुम्मा भी अदा की जानी है, इसलिए किसी भी किस्म के नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने धार में वाक़या भोजशाला का सर्वे कराने से मुताल्लिक हुक्म जारी किया है। मिस्र में 5 अरब ममालिक के वज़रा ने गजा जंग के बारे में फलस्तीन के एक ओहदेदार और अमेरिकी वजीर खारजा से मुलाकात की है। वज़रात खारजा ने बताया कि ये मुलाकात दारुल हुकूमत काहिरा में जुमेरात को होगी। मिस्र के वज़रात खारजा की जानिब से जारी करदा मुश्तरका एलामिये के मुताबिक वज़रा ने गजा में मुकम्मल और फौरी सीज फायर और इसराइल और गजा के दरमियान तमाम गुजरगाहों को इमदादी सामान तक मुतासिरीन के रसाई के लिए बहाल करने का मुतालबा किया। इस मुलाकात में मिस्र, सऊदी अरब, कतर और अर्दन के वज़राए खारजा के अलावा इमारत के वज़ीर बराए बैनुल अक़वामी ताउन और फलस्तीन के सिविलियन उमूर के वज़ीर मौजूद थे। बिहार के सपोल में जुम्मा की सुबह एक पुल का गार्ड स्लैब गिर गया। वाक़या सुबह 7 बजे के करीब पेश आया जिसमें एक मजदूर की हिलाकत की तस्दीक हुई है। इस हादसे में कई मजदूर दबकर जख्मी हो गए जिनकी तादाद अभी वाज़ेह नहीं है। इस वाक़ये के दौरान आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। ये पुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये पुल
سپول کے باکور میں بنایا جا رہا تھا۔ پل کا گارڈ گرنے کے بعد کمپنی کے تمام لوگ فرار ہو گئے۔ معلومات کے مطابق اس پل کا کام ٹرانس ریل کمپنی کر رہی ہے۔ یہاں 10.5 کلومیٹر کا پل ہے جو بھارت مالا پروجیکٹ کے تحت بنایا جا رہا ہے۔ سپول کے باکور سے مدھوبنی کے بھیجا تک پل تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعہ کو 2 روزہ دورے پر بھوٹان روانہ ہو گئے۔ پی ایم مودی دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور علاقائی مسائل پر بات کر سکتے ہیں۔ پی ایم مودی بھوٹان کے بادشاہ جگمے کھیسر ناگمپال واگنچنگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پی ایم مودی بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ ٹوبگے سے بھی بات کریں گے۔ پی ایم مودی کا یہ سرکاری دورہ ہندوستان اور بھوٹان کے درمیان باقاعدہ اعلیٰ سطحی تبادلوں کی روایت اور حکومت کی طرف سے پڑوسی پہلے کی پالیسی پر زور دینے کے مطابق ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پر لکھا کہ بھارت اور بھوٹان شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے مختلف پروگراموں میں شرکت کروں گا۔ میں بھوٹان کے معزز بادشاہ چوتھے دروگ گیالپو اور وزیر اعظم شیرنگ ٹوبگے کے ساتھ مذاکرات کے لیے بے قرار ہوں۔ ہندوستانی وزیر اعظم مودی نے اپنے کابینہ کے وزراء سے اگلے 5 برسوں کے لیے نئے سالانہ منصوبوں اور حکومتی اہداف کی تیاری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نریندر مودی کو آئندہ عام الیکشن میں اپنے فتح کا پختہ یقین ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے جمعرات 21 مارچ کو ملنے والی رپورٹوں کے مطابق ملکی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے موجودہ کابینہ میں شامل تمام وزراء کو اپنے اپنے محکموں کے لیے سالانہ بنیادوں پر اور اگلے پورے 5 سال کے لیے نئے ترقیاتی منصوبوں اور حکومتی اہداف سے متعلق تجاویز پیش کرنے کا جو حکم دیا، اس کا علم ایک حکومتی دستاویزات سے ہوا۔ نیوز ایجنسی روئٹرز کے مطابق وزیر اعظم مودی کا یہ مطالبہ اس حقیقت کا غماز ہے کہ ہندو قوم پسند جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی سے تعلق رکھنے والے سربراہ حکومت کو ابھی سے یہ پختہ یقین بھی ہے کہ اگلے ماہ سے شروع ہونے والے قومی انتخابی عمل کے بعد فتح مودی اور ان کی پارٹی ہی کو ملے گی۔ نریندر مودی کے دفتر کی طرف سے یہ دستاویز رواں ماہ کے شروع میں تمام محکموں اور ان کے اعلیٰ سرکاری افسران کو بھیجی گئی۔ آسٹریلیا نے اپنے ملک میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آنے والے افراد کے ریکارڈ تعداد کے بعد ویزا قوانین کو مزید سخت کر دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسٹریلیا نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رواں ہفتے سے آسٹریلیا غیر ملکی طلباء کے لیے ویزا کے سخت قوانین پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ طلباء اور گریجویٹ ویزوں کے لیے انگریزی زبان کی ریکوائرمنٹ میں ہفتے سے اضافہ ہو جائے گا۔ ان قوانین کے تحت حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے بین الاقوامی طلباء کی بھرتی سے انسٹیٹیوٹس کو روک سکے۔ تاہم ایسا تبھی ہوگا جب وہ بار بار قواعد کے خلاف ورزی کرتے پائے گئے۔ وزیر داخلہ کلیئر نیل نے اپنے بیان میں کہا کہ اس ہفتے کے آخر میں کیے جانے والے اقدامات سے نقل مکانی کی سطح کو نیچے لانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہجرت کرنے والوں کے حوالے سے حکمت عملی کے تحت ہم اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے اس ٹوٹے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ لیبریکنٹس اور بی بی گروپ کے ذیلی کمپنی کیسٹرول نے بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا ہے۔ شاہ رخ خان اگلے 2 سال میں بی بی اور کیسٹرول کے ڈیجیٹل، پرنٹ اور ٹی وی مہموں میں نظر آئیں گے جو برانڈ کی مصنوعات کی وسیع رینج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ششی مکدن، صدر پی پی انڈیا اور سینئر نائب صدر بی پی گروپ نے کہا کہ شاہ رخ خان کے ساتھ یہ شراکت آٹومیٹیو انڈسٹری میں جدت اور بہترین کارکردگی کے لیے ہمارے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ قدم کارکردگی، اعتماد اور پائیداری کے ہمارے مشترکہ اقدار کی علامت ہے۔ ہمیں اس اقدام کا حصہ بننے کا موقع ملنے پر فخر ہے اور ہم مل کر نقل و حمل کے مستقبل کی تشکیل کے منتظر ہیں۔ اداکار ول اسمتھ بھی ہالی ووڈ کے منتخب سپر اسٹارز میں شامل ہیں۔ فلم بیڈ بوائے اور ہانگ کانگ سے مداحوں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ بنانے والے ول کسی نہ کسی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں۔ ول اسمتھ نے قرآن شریف کا آئینہ کی طرح شفاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ قرآن شریف کی گہرائی سے تلاوت کے بعد بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہالی ووڈ اداکار نے بگ ٹائم پوڈ کاسٹ پر مصری صحافی عمر و ادیب کے ساتھ بات چیت کی ان تاثرات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 2 سال سے مشکل حالات سے گزر رہا تھا، تب میری توجہ روحانیت کی تلاش میں گزری۔
میں نے تمام مقدس کتابوں کا مطالعہ کیا. یہ میری زندگی کا وہ دور تھا جب میں اپنے دل کو زیادہ سے زیادہ سکون دینا چاہتا تھا. اسمتھ نے مزید کہا کہ مجھے سادگی بہت پسند ہے. گزشتہ برس میں نے قرآن شریف کے حرف بہ حرف تلاوت کی. قرآن بہت سچا اور آئینے کی طرح شفاف ہے. جب اسمتھ سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے قرآن شریف کے مطالعے کے بعد کیا دریافت کیا، اس پر انہوں نے کہا کہ کاش میں بتا سکتا کہ مقدس کتاب میں موسیٰ کا کتنا ذکر ہے. میں نے قرآن میں موسیٰ اور ان کے تجربات کو پڑھا. اسمتھ نے کہا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جتنی بار ذکر ہوا ہے میں پڑھ کر حیران رہ گیا. مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے تجربے نے بہت متاثر کیا. دوران انٹرویو اسمتھ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میں نے قرآن شریف کے علاوہ یہودی عیسائیوں کی مقدس کتابوں کا بھی مطالعہ کیا اور حیران رہ گیا کہ کس طرح تینوں مقدس کتابیں قرآن شریف، توریت اور بائبل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. دہلی میں چیف منسٹر اروند کیجریوال کی مشکلات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. ذرائع کی مانیں تو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ بھی کیجریوال کے خلاف جاسوسی کا مقدمہ درج کرنے پر غور کر رہا ہے. ذرائع کے مطابق انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی کے عہدیداروں کو جمعرات کو اروند کیجریوال کے گھر سے 150 صفحات کا ایک دستاویز ملا ہے. اس دستاویز میں ای ڈی کے 2 سینئر افسران کی 150 صفحات کی تفصیلی رپورٹ شامل ہے. یہ دونوں افسران جوائنٹ ڈائریکٹر سطح کے افسران ہیں. اروند کیجریوال نے اتنے بڑے افسران کے بارے میں 150 صفحات کی معلومات کیوں جمع کی؟ کیا یہ غیر قانونی جاسوسی کا معاملہ نہیں ہے؟ اروند کیجریوال کے ریمانڈ نوٹ میں بھی اس دستاویز کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس دستاویز کی برآمدگی کے بعد سے ای ڈی اس بات پر غور کر رہی ہے کہ آیا اروند کیجریوال کے خلاف اپنے 2 سینئر اہلکاروں کی جاسوسی کے معاملے میں الگ سے مقدمہ درج کیا جائے یا نہ کیا جائے. راجستھان کے سابق چیف منسٹر اشوک گہلوٹ نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کو جمہوریت کا قتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال کی انتہا ہے. گہلوٹ نے کیجریوال کی گرفتاری پر سوشل میڈیا پر اپنا رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے کہا پہلے جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین اور اب دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال کی انتہا ہے. انہوں نے کہا ملک میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ آئینی عہدوں پر فائز رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی کا کام اب صرف سیاسی توڑ پھوڑ کرنا ہی رہ گیا ہے. یہ جمہوریت کا قتل ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ دن رات 400 سیٹوں کا شور مچانے والی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کو 200 سیٹوں کا بھی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے آئے روز ایسے آمرانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر افطاری کے دسترخوان میں گھس گئی. عرب میڈیا کے مطابق مکہ مکرمہ میں گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر مسجد کے باہر افطار دسترخوان پر بیٹھے افراد پر چڑھ گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 21 افراد زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق حادثے مغرب کے اذان سے کچھ دیر قبل مکہ مکرمہ کے ایک علاقے کی مسجد کے باہر پیش آیا. حادثے کی مزید تحقیقات جاری ہیں. حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی. سلطنت عمان سے طویل مسافت طے کر کے مکہ مکرمہ پیدل پہنچنے والے سیاح عبداللہ القصیری کا سعودی عرب پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2500 کلومیٹر پیدل سفر کرنے والے سیاح کا کہنا تھا کہ مقدس سرزمین پر پہنچ کر سفر کا ساری تھکان دور ہو گئی. عمانی سیاح کا کہنا تھا کہ انہوں نے قافلوں کے ہمراہ طویل سفر کرنے والے اپنے آباء و اجداد کی روایت اور نوجوانوں کو ورزش کی جانب راغب کرنے کے لیے طویل سفر پیدل طے کیا ہے. انہوں نے کہا صحت کے لیے روزانہ 5 سے 7 گھنٹے کلومیٹر چلنا مفید ہوتا ہے. انسان کا پرعزم ہو تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. عمانی سیاح نے بتایا کہ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز سلالہ میں سلطان قابوس کلچر اینڈ انٹرٹینمنٹ سینٹر سے کیا تھا. وادی اعظم و یمن سے ہوتے ہوئے ودیعہ چوکی کے ذریعے سعودی عرب میں داخل ہو گئے. تو یہ تھی آج کی اہم خبریں. پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ. تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ.